अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज जबकि पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस का इंतखाब होने जा रहा है और 26वीं आइनी तरमीम के बाद पहली मरतबा एक 12 रुकनी सियासतदानों पर मुश्तमिल खसूसी पार्लिमानी कमेटी नए चीफ जस्टिस का इंतखाब करेगी। पहले 3 सीनियर तरीन जजेस में से, जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी, तो इस हवाले से जो 26वीं आइनी तरमीम में तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसके बारे में बहुत से कुछ सवालात भी उठ रहे हैं और ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह जो हैं उनके एक इंटरव्यू के बाद कुछ कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो आइन में बज़ाहिर तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उसमें तो यही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये 3 नाम जो हैं ये 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी इन पर गौर करेगी और इनमें से अगर किसी एक को वो नॉमिनेट कर देती है और वो एक शख्स इनकार कर देता है तो जो बाकी 2 जजेस हैं फिर उनमें से किसी एक का नाम लिया जाएगा। मगर राना सनाउल्लाह की तशरीह के मुताबिक बाकी 2 में से नहीं बल्कि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर के जो हैं उनमें से जो है लिया जाएगा। जबकि आइन में लिखा है कि जो क्लॉज 1 की जो 3 जजेस हैं सीनियर तरीन, उनके रिमेनिंग तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर बनते हैं। तो आपकी क्या तशरीह है, ये कैसे इंतखाब होगा अगर मिसाल के तौर पे जस्टिस याहिया अफरीदी इनकार करते हैं या जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर? थैंक यू मती। देखिए, ये जो प्रोविज़न है क्लॉज 3 जो है इसके 3 पार्ट्स हैं। ये एक मेन प्रोविज़न है, फिर इसका एक फर्स्ट प्रोवाइज़ो है और फिर एक सेकंड प्रोवाइज़ो है। तो जो पहली प्रोविज़न है वो ये कहती है कि जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी होगी वो जो 3 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ये लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो होंगे उनमें से एक को नॉमिनेट करेगी और वो प्राइम मिनिस्टर को नाम भेजेगी सो दैट इट कैन बी नोटिफाइड थ्रू द प्रेसिडेंट। अब ऑफ कोर्स ये भी हो सकता है कि वो जिनका नाम जो है भेजें वो इनकार करते हैं, डिक्लाइन करते हैं। उसके लिए फिर एक बैकअप जो है वो फर्स्ट प्रोवाइज़ो में गिवन है। उस फर्स्ट प्रोवाइज़ो में ये लिखा हुआ है कि अगर वो नॉमिनी इनकार कर देता है तो जो लैंग्वेज है वो कहती है कि ए जज फ्रॉम द रिमेनिंग जजेस अमंग द 3 मोस्ट सीनियर जजेस शैल बी कंसिडर्ड। देखिए, ये लफ्ज़ दोबारा इस्तेमाल हुआ है, 3 मोस्ट सीनियर जजेस, जो मेन प्रोविजन में भी इस्तेमाल हुआ है। तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये उन्हीं 3 जस्टिसेस का जिक्र हो रहा है क्योंकि ये है 3 मोस्ट सीनियर जजेस। ये सीनियर जजेस की, अदर सीनियर जजेस की बात नहीं हो रही, मोस्ट वही लैंग्वेज, उसमें वही 3 रहे वही। तो इसका मतलब ये है कि जो अब बाकी 2 रह गए क्योंकि एक ने डिक्लाइन कर दिया, तो उन बाकी 2 में से जो है वो एक को चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब फर्ज करें वो भी इनकार कर देते तो फिर सेकंड प्रोवाइजो आता है और सेकंड प्रोवाइजो में 2 चीजें प्रोवाइडेड है। अब इसकी लैंग्वेज जरा देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फिर अदर जजेस की बात होगी। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेदर नॉमिनी अंडर द फर्स्ट प्रोवाइजो, यानी फर्स्ट प्रोवाइजो में जो उन 3 में से दूसरा जज नॉमिनेट हुआ उसने भी इनकार कर दिया। अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो ऑल्सो डिक्लाइंस। अब देखिए लफ्ज क्या है, द नेक्स्ट मोस्ट सीनियर जज इफ ही इज नॉट फ्रॉम अमंग्स दी 3 मोस्ट सीनियर जजेस। तो ये 2 अलग अलग टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। 3 मोस्ट सीनियर जजेस सिर्फ इस्तेमाल हुआ है प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो और मेन प्रोविजन में पहले 3 के लिए। उसके बाद जो आते हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्टिस अमीनुद्दीन जो आते हैं, वो है नेक्स्ट मोस्ट सीनियर। तो जो चौथे जज साहब की जब ही बारी आएगी जब वो पहले 3 में 2 इनकार कर दें जिनको नॉमिनेट किया, चौथे की बारी नहीं आती। अच्छा सर, और फिर ऑफ कोर्स अगर वो चौथे भी इनकार कर देते हैं तो वो एंड तक जाएंगे टिल द 17th जज। अच्छा सर, इसमें तो एक बड़ी सिंपल सा अगर पहला प्रोवाइजो भी पढ़ लें तो उसमें लिखा गया है कि वेयर द नॉमिनी अंडर दिस क्लॉज डिक्लाइंस
a judge from the remaining judges amongst the three جی. most senior judges. یہ کی ورڈ ہے. یہ ہے کہ remaining judges among the three senior most judges. جی. remaining among the three. جی. مطلب remaining تو وہی ہوں گے نا جو 2 ہوں گے. بالکل. اور کی ورڈ جو لیکن پرانے ہے کہ جو 3 ججز کے بارے میں استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 3 موسٹ سینئر جج. ہاں. اس کے بعد جو ججز کا استعمال ہوتا ہے وہ پرووائزو سیکنڈ میں موسٹ نیکسٹ موسٹ سینئر جج. اچھا اب حکومت کیا کہہ رہی ہے, لیٹ اس ان کو بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دے دیتے ہیں, اور دو کمپلیٹلی میلافائڈی ہیں لیکن جب بھی دے دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرووائزو کا مطلب یہ ہے جیسے آپ نے کہا کہ 3 میں سے ایک نامنیٹ ہوا, اس کو ریجیکٹ کیا گیا, پھر وہ 2 اور ان کے علاوہ ایک 3, یعنی جو اگر فرض کریں فار ایگزامپل سینیریو لے لیتے ہیں کہ یایا صاحب کو نامنیٹ کیا گیا, وہ نمبر 3 ہے, تو پھر پرووائزو کے انڈر جو وہ جو گروپ ہوگا وہ ہوگا 1, 2 and 4. اچھا اب یہ کس طرح کہتے ہیں؟ ثناء اللہ صاحب نے اپنی بریلینٹ جورسپروڈنس میں ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے ہم نے اس کی بڑی سوچ سمجھ کے ڈرافٹنگ کی ہے, جو آپ بیوقوف لوگ خاص طور پہ متی اور اس سے بھی زیادہ بیوقوف فیصل صدیقی جس کو قانون آتے ہیں. نہیں سر آپ میرے سے کام اس نے یہ نہیں دیکھا, یہ بڑی میجیکل بات کی انہوں نے, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ادھر لکھا ہوا ہے شیل بی کنسیڈرڈ, یہ نہیں لکھا ہوا ہے شیل بی ریکنسیڈرڈ. اگر ریکنسیڈرڈ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ وہ پرانے والے لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے. تو اب دیکھیے میں نے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ غلطی سے ذرا تعلیم باہر سے حاصل کر لی تھی, تو یہ جورسپروڈنس مجھے سمجھ میں نہیں آتی. اب یہ بڑی ڈیپ جورسپروڈنس ہے, تو میری کم عقلی ہے کہ میں تو اس پروویژن کو کبھی اس طرح نہیں پڑھ سکتا, لیکن اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے تو کیا کہا جائے. سمپل سی یہ چیز ہے, دیکھیں اس میں لکھا ہے کہ ریمیننگ ججز amongst the 3 most senior, remaining amongst the 3 most, تو مطلب ریمیننگ تو 2 ہی ہوئے نا پھر 3 most. وہ ثناء اللہ صاحب آپ دیکھیے وہ ہمیں ریفرنس دیں. یہ تو تشریح ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کس میں دلچسپی رکھ رہی ہے, اور کیسے حکومت جو ہے کوئی اپنے پسند کا جج نامنیٹ کرے گی, پہلے کوئی تھوڑا سا کھیل کرے گی, کوئی تھوڑا سا آفر کرے گی, اور پھر جسٹس یحییٰ افریدی کا تو مسئلہ یہ بھی ہے نا, مسئلہ کہیں یا جو بھی, کہ انہوں نے 2030 تک رہنا ہے بطور جج, ٹھیک ہے. اب اگر وہ چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو 2027 میں تو وہ 3 سال ختم ہو جائیں گے ان کے, وہ تو پھر 6 سال جج نہیں رہیں گے, وہ صرف 3 سال چیف جسٹس ہی رہیں گے. تو اور پھر 3 سال بعد مزید بھی وہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب کی انٹرپریٹیشن ہے اس کے مطلب تو یہ ہے کہ پھر وہ کبھی بھی دوبارہ کنسیڈر نہیں ہوں گے, مطلب اگلے 6 سال میں بھی دوبارہ. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے, کس کو لانا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے پہلے اس پرووائزو کے اوپر ذرا غور کر لیتے, with the utmost respect to the great jurist رانا ثناء اللہ, جن کی وزڈم کو ہم ڈاؤٹ نہیں کرتے, لیکن فرض کریں وہ غلط ہے, ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ہے, اور فرض کر لیں, مطلب یہ تو گستاخی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غلط ہے, لیکن فرض کر لیں رانا صاحب غلط ہے. اور اس پرووائزو کا وہی مطلب ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں, کم عقل والے, ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ کیوں پرووائزو ڈالا گیا؟ اب دیکھیے اگر آپ اس کو 2 طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حکومت ہے ہی انکمپیٹنٹ, ٹھیک ہے نا, اور یہ انہوں نے غلطی کر دی, بیڈ ڈرافٹنگ. لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں جو پہلے ڈرافٹ شو کیا گیا تھا جو کہہ رہے تھے کیبنٹ سے اپروو ہو کے آیا ہے, اور یہ بعد میں کلوز ڈالی گئی ہے, تو یا بالکل اینڈ مومنٹ پہ کیبنٹ کے وقت کلوز ڈالی گئی ہے, ڈیلیبریٹلی ڈالی گئی ہے. پہلے صرف ایک پرووائزو تھا, وہ جو پنک پیپر تھا جو ٹیبل ہوا ہے, جی, اور پہلے ایک پرووائزو تھا وہ بالکل کلیئر تھا, 3 میں سے ایک کو نامنیٹ کیا, اس نے ریجیکٹ کیا, موو آن ٹو دی ادر ججز, لیکن یہ ڈالا گیا. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ بیڈ ڈرافٹنگ نہیں ہے, کیونکہ ہو سکتی ہے, کیونکہ اس گورنمنٹ کی کمپٹنس پہ تو آپ کو پتا ہے آرمی چیف کا نوٹیفکیشن بھی 6 دفعہ جو ہے وہ انہوں نے امینڈ کیا تھا جلد بازی ہو گیا, مطلب اب کمپٹنس پہ کیا کہیں اس حکومت کی. اچھا, تو دوسرا یہ ہے کہ یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. ٹریپ کیا ہے؟ ٹریپ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اور آپ یہ سمجھتے رہیں اور ججز بھی یہ سمجھتے رہیں, اور یہ فرض کریں نامنیٹ کر دیتے ہیں جسٹس یحییٰ افریدی کو, اور جسٹس یحییٰ افریدی اگر خدا نہ خواستہ اس انٹرپریٹیشن کے بیسس پہ کہ نہیں جی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا حق ہے, ان کو بننا چاہیے, اور اگر میں نے ڈکلائن کر دیا تو اتنا کلیئر لکھا ہوا ہے
وہ بن جائیں گے اگر ان کو آفر ہوتا یا ہے جسٹس منیب تو وی کین بی شیور کہ جسٹس منیب کو آفر نہیں کریں گے، لیکن اور ہو سکتا ہے وہ انہیں اسی لیے آفر کریں کہ جسٹس منیب نے بھی ڈکلائن کرنا اور پھر جسٹس منیب ہو سکتا ہے، لیکن جسٹیفیکیشن مل جائے. جی تو لیکن وہ پھر اگر ڈکلائن کر دیتے ہیں جسٹس یا اور یہ انٹرپریٹیشن مان لیتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل جسٹس منصور علی شاہ کے پاس جائے اور پھر وہ رانا ثناء اللہ صاحب کی طرح وہ آتے ہیں نو 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 اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو جاتا ہے چوتھے کو، تو دیکھیے اس کا کیا نتیجہ ہوگا کہ وہ چوتھے نامنیٹ ہو جائیں گے. ان کی اپوائنٹمنٹ آپ ابھی نہیں چیلنج کر سکیں گے کیونکہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے، وہ تو کہیں گے نہیں نہیں جی یہ تو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اور کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن کا الٹیمیٹ حق حکومت کے پاس ہے، سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب چلے جائیں گے 25 کو تو 26 کو یہ چیف جسٹس صاحب آ جائیں گے جن کو، تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک فیٹ اکمپلی ہو جائے گا. اور اس دوران جو انٹرپریٹیشن پریویل کرے گی وہ نہ سپریم کورٹ کے ججز کی پریویل کرے گی، نہ مطیع اللہ جان کی پریویل کرے گی، وہ پریویل کرے گی کمیٹی کی. اور اگر یہ نام آ گیا تو 25 اکتوبر تک تو قاضی فائز عیسیٰ ہی کوئی پٹیشن نہیں لگنے دیں گے اس کے. وہی میں نے کہا نا، وہ نہیں وہ ان کی جورسپروڈنس یہ ہے کہ حکومت جو انٹرپریٹیشن لیتی ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوتی ہے. ٹھیک. اور ویسے بھی جب کانسٹیٹیوشن بینچز بن جائیں گے تو پھر تو کوئی بھی آئینی چیلنج جو ہوگا وہ انہی کے سامنے جائے گا. اور اگر امین الدین صاحب کانسٹیٹیوشن بینچز کے بھی ایڈ لائیں گے تو پھر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ. میرا خیال میں اس کے بارے میں بہت مجھے ہو سکتا ہے یہ ڈیلیبریٹ ہو، تو آئی وڈ بی ویری کیئرفل ان ایون دو اٹس یہ بالکل لگتا ہے کہ یہ انٹرپریٹیشن. ویسے آپ کے خیال میں جو اتنے بڑے بڑے قانوندان ہیں، اعظم نذیر تارڑ جو ہیں وزیر قانون ہیں، وہ اس انٹرپریٹیشن کو مان لیں گے کہ جناب اگر وہ ایک جج نے انکار کر دیا تو پھر نیکسٹ سینئر موسٹ بھی شامل ہو جائے گا ریمیننگ 3 ججز میں؟ یہ مطلب اصل میں اعظم نذیر تارڑ صاحب مان سکتے ہیں کیونکہ ان کو کانسٹیٹیوشنل لا کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ کرمنل لائر تھے، تو اس لیے ان کو زیادہ کرٹیسائز، میں نہیں کرٹیسائز کرتا. کرمنل لائر سے مراد آپ کا کرائم کے کیسز سے جو ایکسپرٹیز ہوتی ہے ہوتی ہے، تو وہ ان کو زیادہ ایکسپیرینس تھے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ امینڈنگ بل پیش ہو رہا تھا تو ہر پروویژن، ہر دوسری پروویژن پہ وہ اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالتے تو کہتے سر سوری غلطی ہو گئی، ایک امینڈمنٹ اور. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ جان بوجھ کے لاسٹ مومنٹ پہ لائی گئی تاکہ اس پہ بحث نہ ہو، کسی کو پتہ نہ ہو، اور سارے ہلے گلے میں وہ منظور ہو جائے اور وہ کامیاب ہو گئے. بحث تو ویسے بھی نہیں ہوئی، لیکن کم از کم وہ ڈرافٹ بھی آخر دم تک انہوں نے چھپائی چیزیں. میں دیکھیں آئی گیو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ٹو اعظم نذیر تارڑ کیونکہ دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنل لا کا زیادہ ایکسپیرینس نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے لا ان کو جو آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس میں لاس آف دا ایشورنس ہو رہی ہے. اس میں مجھے یہ بتائیں اٹارنی جنرل بھی اس تشریح کو، اٹارنی جنرل بیرسٹر منصور عثمان عوان وہ بھی مطلب سر اس حکومت نے تو ہمارے کانسٹیٹیوشن کو اور کورٹس کو سیڈلی ایک فگ لیف بنا دیا. سیڈلی اردو میں کیا کہیں گے فگ لیف کو سر؟ بس ایک چادر ہے جو بس اوڑی ہوئی ہے تاکہ ہمارا جو ان کانسٹیٹیوشنل لنگا پن ہے وہ نظر نہ آئے. ٹھیک ہے. وہ جو غار کے پتھر کے زمانے میں وہ جو بڑے پتوں کے ساتھ جسم ڈھانپتے تھے ان کے فگ لیف. بٹ اینی وے، تو اب مجھے بتائیں کہ لیٹس سے کہ یہ آج پارلیمانی کمیٹی آفر کرتی ہے جسٹس یحییٰ افریدی کو، تو آپ کے خیال میں جسٹس یحییٰ افریدی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے یہ تو ہر جج کا اپنا ڈیسیجن ہوتا ہے. میرا فرم اوپینین اس پہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی کو یہ بات، یہ جو نامنیشن ہے وہ بالکل ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ان کو نہیں ڈکلائن کرنا چاہیے. اور پھر دا پوائنٹ از کہ، اور خاص کر جب انہیں یہ پتا ہو کہ اگر میں نے نہ کی تو جسٹس امین الدین صاحب. نہیں یہ وجہ نہیں ہے، مین وجہ یہ ہے کہ لائک جسٹس منصور علی شاہ صاحب، آئی تھنک he is as good as جسٹس منصور علی شاہ صاحب، although میرا اپنا ویو یہ ہے کہ یہ رائٹ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہی ہے. اور دیکھیے یہ 1996 میں بھی ہوا تھا جب کیا نام سجاد علی شاہ صاحب کے، اور الٹیمیٹلی اجمل میاں صاحب نے ٹھیک کیا تھا، انہوں نے نہیں ریزائن کیا تھا اور وہ چیز ریکٹیفائی ہو گئی تھی.
اور یہ ریکٹیفائی ہو جائے گی اگر اس قسم کی کوئی چیز ہوتی اس ہے. کا مطلب یہ ہے کہ جب جسٹس امین الدین لیٹ سے اگر اپوائنٹ ہو بھی جاتے ہیں تو نومبر 2025 میں اگلے سال تو وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو پھر جب یہ اپوائنٹمنٹ کا نیا سلسلہ شروع ہوگا تو رانا ثناءاللہ صاحب کے بقول جو اوپر والے جتنے ججز ہیں 3 وہ دوبارہ ان کو پھر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اگلے 6 سال تک. دیکھیے بات یہ میں نے بہت رانا ثناءاللہ کی جورسپروڈینشیل وزڈم کو کوشچن کر میں اور نہیں کوشچن کرنا چاہتا. اچھا ویسے تو پروڈینشیل وزڈم بھی سوالیہ نشان ہے, چلیں. جورسپروڈینشیل تو شاید چلیں. بہت شکریہ Okay جی. ایڈوکیٹ فیصل Thank you. صدیقی ٹائم دینے کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.